8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं और देखते हैं कि इस वक्त किस जमात का पलड़ा कितना भारी है, किस जमात के पास कितना लेवल प्लेइंग फील्ड है और क्या पाकिस्तान के वोटर्स की जिद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान बन चुके हैं और कोई और नहीं है, और लोग तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इमरान खान का साथ छोड़ने को क्यों तैयार नहीं है। दूसरा इशू यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आज हल्का NA 131 में इंतखाबी रैली थी। ये इंतखाबी रैली कितनी भरपूर थी, कितनी कामयाब, कितनी नाकाम, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने क्या अपने हल्के का पूरा विजिट किया या फिर आधा हल्का उन्होंने छोड़ दिया, इस पर आज हम आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। 8 फरवरी 2024 के होने वाले इंतखाबात में अब सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं और इंतखाबी गहमा गहमी तो ना होने के बराबर है। ये ऐसे ही है जैसे बस कहीं मेला लग रहा है और लोग नहीं आ रहे, या फिर कोई ऐसी तकरीब होने जा रही है जिसका किसी को इल्म ही नहीं है, या फिर लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं रखते कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, या फिर लोग अपने दिल में छुपा कर बैठे हैं कि उन्होंने पोलिंग डे पर क्या करना है। क्योंकि जिस तरह के हालात हमने अब तक देखे हैं, एक सियासी जमात के पास कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। उसे ना बैनर लगाने दिए जा रहे हैं, ना उसे कैंपेन करने दी जा रही है, ना उसे लोगों से राब्ता करने की इजाज़त दी जा रही है, और उल्टा उनके जो उम्मीदवार हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है। सिर्फ उनको नहीं, मुस्लिम लीग नून के जो नाराज़ लोग हैं, जो आज़ाद नशिस्त पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनके घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं पुलिस की जानिब से। तो ये क्या लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ, और इस इलेक्शन से हम हासिल क्या करना चाहते हैं? अगर हम इस वक्त देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़े खुले डुल्ले तरीके से जलसे कर रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है, बल्कि भरपूर सिक्योरिटी। जहां पर भी मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा होता है, जहां पर उनकी बड़ी क़यादत मौजूद होती है, वहां पर कम से कम 1500 से 2000 पुलिस एहलकार जो है वो सिक्योरिटी पर तैनात होते हैं। वहाँ पर सारी पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है। आगे पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं, पीछे पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं, और पूरा प्रोटोकॉल एक लगाया होता है। सरकारी सतह पर इसको हम कह सकते हैं कि एक पूरा रियासती, और देना भी चाहिए। ये हमारे अपने लीडर्स हैं, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये पाकिस्तान का सरमाया है, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन दीगर जमातें, खासकर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लूँगा, कि जिसके लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, जिसके लोगों को कैंपेन नहीं लॉन्च करने दी जा रही। आपने देखा कि कराची में पिछले दिनों जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे, एक 4 दीवारी के अंदर उनकी कॉर्नर मीटिंग हो रही थी और वहाँ पर पुलिस घुसी और तोड़ फोड़ की और लोगों को मारा। वो बेचारा कैंडिडेट लहूलुहान हो गया। तो ऐसे में कैसे आप कह सकते हैं कि ये इंतखाबात हैं? ये इंतखाबात तो नहीं कह सकते हम इसको। ज़ाहिर है ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, ये मुल्क हमारा है, ये हमारे बच्चों का मुल्क है। इस पर हमें बात तो करने का हक है और हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के माहौल में इंतखाबात यकीनन हमारे लिए मसाइल और मुश्किलात पैदा करेंगे। क्या आने वाली गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून के सर पर यह सेहरा सजाया जा रहा है या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर पर सजाया जा रहा है? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान तस्लीम करेंगे, या फिर ऊपर ये फैसला हो चुका है कि मियां साहब बस 3 बार काफ़ी हैं, अब दूसरी बार शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे? तो क्या बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ साहब के साथ अब चलने को तैयार हैं? क्योंकि जो पहले वो चले थे, यानी कि PDM का जो टोला था, वो किसी की मोहब्बत में नहीं बना था। वो कुछ समझे ना कि हमने बनाया था और हमारी मोहब्बत में ये सारा कुछ हो गया। नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का खौफ था। इमरान खान के खौफ ने PDM के टोले को इकट्ठा किया। अब भी अगर कोई कौमी हुकूमत बनाना चाहता है तो फिर उस कुव्वत को ये ज़रूरी होगा उसके लिए कि इस टोले को, PDM के टोले को खौफ दिलाए कि वो आया इमरान खान, वो देखो ये बड़े डरते हैं, ये वो बच्चे हैं जो इमरान खान के नाम से डरते हैं। आप कुछ भी ना करें, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का इन्हें नाम बता दें कि इमरान खान आ रहा है, तो ये डर के फिर एक दूसरे से चिपक जाएंगे। अदरवाइज आने वाली हुकूमत में पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं चलेगी, नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चलेगी। आप जिसको आज़ाद देंगे वो एक चूचू का मुरब्बा होगा, वो रोज़ कोई रूठा होगा, कोई मना रहा होगा। और जैसे पिछली असम्बली में कहते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में
کوئی ایک افسر جو تھے وہ ملٹری افسر وہ چلاتے تھے یہ ساری اسمبلی، الزام ہے۔ تو اسی طرح پھر آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن اس طرح جمہوریت نہیں چلے گی۔ اس طرح جو تذبذب کا شکار حالات ہوں گے، غیر یقینی کی صورتحال میں پاکستان آگے نہیں بڑھے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صاف شفاف انتخابات۔ اب تو بہت سارے مراحل ہم گزار چکے ہوئے ہیں، پاکستان کی سپریم کورٹ نے وہ رول پلے کی ہے۔ آپ ٹھیک ہے، بات کرنے کا حق ہے حاصل، اگر ہم ٹیکس دیتے ہیں، میرے ٹیکس سے میرے ججز تنخواہ لیتے ہیں تو ان کی رسپیکٹ میرے دل میں اور مجھے کرنی چاہیے، اس چیئر کی رسپیکٹ مجھ پر لازم ہے، لیکن ان کے فیصلوں پر میں تنقید کر سکتا ہوں اور اس کا مجھے پورا حق حاصل ہے۔ مجھے آئین پاکستان اس کا حق دیتا ہے کہ میں ایک اخلاق کے دائرے میں رہ کر تنقید کروں ان فیصلوں پر۔ پاکستان کی جمہوریت کی گردن اس دن کاٹ دی گئی تھی جس دن ایک سیاسی جماعت سے اس سے بلے کا نشان چھین لیا گیا۔ خود آپ تو جو پاور کوریڈورز ہیں وہاں پر یہ آواز اٹھ رہی ہیں کہ یہ غیر اخلاقی فیصلہ تھا۔ قانونی طور پر درست ہو سکتا ہے، اخلاقی طور پر یہ فیصلہ درست نہیں ہے کہ ایک جماعت کو آپ این الیکشن میں، جب الیکشن سر پہ کھڑے ہوں، اور اس جماعت اور پاپولر ترین موسٹ فیوریٹ پارٹی کو آپ انتخابی سمبل سے محروم کر کے اس کے سارے امیدواروں کو آزاد کر دیں، تو آپ کا نام تاریخ میں سنہری حروف میں نہیں لکھا جائے گا، اس شیپ میں لکھا جائے گا، بلکہ اس شیپ میں، یہ موٹے الفاظ میں آپ کو کلر یہ استعمال ہوگا، الفاظ تو جو ہوں گے وہ ہوں گے، کلر کی بات بتا رہا ہوں، اس کو سیاہ کلر کہتے ہیں، سیاہ الفاظ، سیاہ ترین الفاظ میں لکھا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ جس میں جمہوریت کو اتنا کمزور کیا گیا۔ بہرحال لیکن اس کے باوجود ظلم جو مسائل ہوئے لوگوں کے ساتھ، کاغذات نامزدگی چھینے گئے، لوگوں کو اٹھایا گیا، زبردستی پریس کانفرنسیں کروائی گئیں، ایک کنگز پارٹی بنائی گئی آئی پی پی کے نام سے، لوگوں کو توڑوایا گیا، سارا کچھ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ایک عام آدمی جو اس شہر کا، اس ملک کا عام آدمی ہے، اس کے دل سے عمران خان کی محبت نہیں نکل پائی ابھی تک۔ تمام تر زور لگا لیے گئے، اور یہ شاید یہ سمجھا جا رہا تھا کہ 21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف کی واپسی کے بعد کوئی صورتحال چینج ہو جائے گی، کوئی لوگوں کے مزاج یا موڈ چینج ہو جائیں گے، اور یہ ہم نے کہتے ہوئے بھی سنا ہے اپنے کچھ دوستوں کے منہ سے کہ کوئی بات نہیں، 2-4 مہینے پاکستانی عوام بھول جاتے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کے عوام عمران خان کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے ان کے انتخابی نشان تبدیل کر دیے ہیں، ہر حلقے میں، ایم پی اے تک کے حلقے میں لوگوں کو اپنے اپنے امیدوار کا انتخابی نشان یاد ہے۔ یہ موبائل فون کمال ہے بھائی، ہر گھر میں موبائل فون ہے، اور جڑا چاچا پنڈ دا مزدور ہے، کسان ہے، ہاری ہے، پڑھیا لکھیا نہیں ہے، اس کو اس کا بیٹا بتا رہا ہے کہ بابا یہ ہے ہمارے امیدوار کا نشان، تو اس کو کیسے روکو گے؟ پھر یہ بھی کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، لوگ جس کو مرضی ہے ووٹ دیتے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، دے لو۔ الیکشن کے نتائج تو الیکشن کمیشن نے اعلان کرنا نا، کسی اور نے تو نہیں کرنا، تو پھر آپ سمجھ جائیں نا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بہرحال لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور بڑی کوشش کی گئی نیریٹو بنانے کی، چیزیں بنانے کی، اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیشنل میڈیا کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب آپ نے آزاد امیدواروں کو پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں کہنا، یہ بھی کر کے دیکھ لیں، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان کا امیدوار کون ہے۔ بہرحال لوگ عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لوگ عمران خان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آنے والی حکومت عوام کی حمایت کے بغیر 1 سال بھی نہیں چل سکے گی۔ اور میں بہت کم اتفاق کرتا ہوں فیصل وافڈا صاحب کی بات سے، لیکن فیصل وافڈا صاحب کی یہ بات درست ہے کہ اگر آصف زرداری آنے والی حکومت کا حصہ نہ ہوئے تو پھر یہ حکومت 8 سے 9 مہینے چلے گی، اس سے زیادہ نہیں چلے گی۔ تو خدا نہ کرے اگر وہ حکومت، آنے والی حکومت بھی 8-9 مہینے چلتی ہے تو پھر ہم کدھر کھڑے ہوں گے؟ پھر کیا کریں گے ہم؟ پھر کیا الیکشن کروائیں گے؟ تو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، اور ہمارے پاس الیکشن کروانے کے علاوہ ایک ایسی حکومت آنے دیں جو 5 سال پورے کرے، اور پاپولر، دنیا کا یہ اصول ہے کہ پاپولر جماعتوں کو استعمال کر کے ان کو آگے لا کر فائدہ لیا جاتا ہے اور ایک قوم بنایا جاتا ہے۔ بدقسمت ہمیں کہ ہمیں پاپولر جماعتوں سے بہت خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے ہمیں۔ وہ ایک تھے ایکس سروس مین جمشید صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو شوکت عزیز جیسے لوگ اچھے لگتے ہیں، اور شوکت عزیز جیسے لوگ ہمیں بڑے پیارے لگتے ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں، ان کی اپنی کوئی زبان ہی نہیں ہوتی، ان کی اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہوتی، جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔
تو اب آپ ان حالات میں جن کو لا رہے ہیں وہ تو گونگے بہرے ہوں گے، وہ تو جو آپ کہیں گے اس سے پہلے وہ کر گزرے ہوں گے کہ حضور آپ نے سوچا، ہم نے کر کے بیٹھ گئے۔ تو اس طرح پاکستان کی جمہوریت اور کمزور ہوگی، جمہوریت کمزور ہوگی، پاکستان کمزور ہوگا، پاکستان کمزور ہوگا، اس ملک میں بدحالی آئے گی، اور اس سے زیادہ اور بدحالی کیا ہوگی کہ آج لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، جو امیر ہیں وہ امیر تر ہیں، ان کے باہر بھی جائیدادیں، ان کا کیا اسٹیک ہے یہاں پہ؟ نہ ان کے بچے یہاں پہ، نہ ان کا پیسہ یہاں پہ۔ مر گیا غریب، غریب اس مٹی سے محبت کرتا ہے، اور غریب سمجھتا ہے کہ یہ مٹی میرا عشق ہے، یہ مٹی میرا ایمان ہے، میرا مان ہے۔ خدا کے لیے غریب کے اس مان کو توڑے نہیں، اپنے چند وقتی فوائد کے لیے غریب کے اس مان کو تو نہ توڑے نا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ وطن سے محبت ایمان کی عین نشانی ہے۔ بہرحال یہ بات طے ہے اور یہ بات حقیقت ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول ترین شخصیت کا نام ہے۔ پی ٹی آئی اس وقت سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، لیکن اس سیاسی جماعت کو دیوار میں چنا جا رہا ہے، اس سیاسی جماعت کو سانس نہیں لینے دیا جا رہا، اس سیاسی جماعت کو کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی، اس سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ آپ نے انتخابی نشان چھین لیا، آپ نے لوگ تڑوا لیے، پریس کانفرنسیں تڑوا لی، سب کچھ کر لیا ہے، کاغذات نامزدگی تک مسترد کروا دیے یا ہو گئے۔ بھائی جن کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں، آپ نے انتخابی نشان بھی ان سے چھین لیا، اب تو ان غریبوں کو الیکشن لڑنے دیں، اب کیا خوف ہے؟ اس کا نام ہے عمران خان، اس انجانے خوف کا نام ہے عمران خان، جو آپ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ پھر عمران خان جیت جائے گا۔ اور آج اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروا لیں، آج کے دن بلے کا نشان بھی نہیں، جیسے تیسے انہی موجودہ سرکمٹانسز میں آپ صاف شفاف انتخابات کروا لیں، کوئی سیاسی جماعت عمران خان کی ہوا کو نہیں چھون سکے گی۔ اور میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں فیلڈ میں کام کرتا ہوں، میں فیلڈ رپورٹر ہوں، میں لوگوں سے ملتا ہوں، میں ہر جگہ جاتا ہوں، میں ہر ریلی میں جاتا ہوں، ہر قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کور کرتا ہوں۔ 2/3 میجورٹی سے زیادہ آج بھی عمران خان لینے کی پوزیشن میں ہے، اور سب سے زیادہ اس وقت قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر امیدوار بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، کسی اور جماعت کے نہیں ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے جب نتائج اس کاغذ پر لکھے پڑے ہیں تو پھر غریب ووٹر کیا کرے گا؟ دیکھیے اللہ بڑا بادشاہ ہے، ایک انسان کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے اور اس کائنات کے خالق کی اپنی پلاننگ کامیاب ہوتی ہے، ہمیشہ کامیاب اسی خالق کے کائنات کی ہوتی ہے۔ انسان تو بیچارہ کوشش کر سکتا ہے، کر لیجئے جتنی آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ 130 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے آج ایک ریلی نکالی ہے، اور یہ انتخابی ریلی تھی جس میں مریم نواز شریف صاحبہ بھی شریک تھیں۔ یہ انتخابی ریلی جو ہے وہ مونی روڈ سے شروع ہوئی اور آؤٹ فال روڈ سے تھوڑا سا پہلے آ کر اختتام پذیر ہو گئی۔ میاں نواز شریف نے اپنے پورے حلقے کا وزٹ نہیں کیا، انہوں نے چند ایک مقامات پر گئے جس میں مونی روڈ تھا، طارق روڈ تھا، قصور بازار تھا، بلال گنج کا کچھ علاقہ تھا، وہاں پر گئے۔ میاں نواز شریف نے کسی مقام پر بھی خطاب نہیں کیا، وہ ایک جگہ پر اپنی گاڑی سے باہر نکلے، انہوں نے لوگوں کو ہاتھ ویو کیا، لوگوں کے نعروں کا جواب دیا ہاتھ ہلا کر۔ مریم نواز شریف صاحبہ بھی ان کے ساتھ نکلی، اور پھر اس کے بعد میاں صاحب گاڑی میں بیٹھے رہے۔ میاں صاحب نے کسی جگہ بھی خطاب نہیں کیا۔ میڈیا کو یہی بتایا گیا تھا کہ میاں نواز شریف مختلف مقامات پر اپنے لوگوں سے بات کریں گے، لیکن میاں صاحب نے بات نہیں کی۔ کیوں نہیں کی یہ مسلم لیگ نون کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ میاں نواز شریف ملک کے چوتھی بار کے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، اور وہ اپنے حلقہ انتخاب اپنے گھر میں گئے تھے جہاں پر مسلم لیگ نون کے قائد کو کئی بار وہاں کے لوگوں نے جتوایا، اور میاں نواز شریف کو وہاں پر لوگوں سے بات کرنی چاہیے تھی۔ اور تقریباً کچھ 6-7 سال بعد میاں نواز شریف وہاں سے پھر الیکشن 2013 کے انتخابات وہاں سے میاں نواز شریف نے جیتے تھے، اور اب وہ 2024 کے انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے لوگوں سے بات نہیں کی، اپنے حلقے کا بھی پورا وزٹ نہیں کیا۔ اور کوئی بہت بڑا مونی روڈ پر کراؤڈ تھا، جو بلال یاسین کا دفتر ہے وہاں پر لوگوں کا بہت اچھا کراؤڈ تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی بہت بڑا کراؤڈ نہیں تھا۔ کچھ مختصر لوگوں کی تعداد تھی جو میاں نواز شریف صاحب کی گاڑی کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ ہاں البتہ میاں صاحب جہاں سے گزرتے تھے وہاں سے لوگ اپنی چھتوں سے پھول نچھاور کرتے تھے میاں صاحب کی گاڑی پر اور نعرے لگاتے تھے۔ بہرحال اس میں بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے جو صرف دیکھنے کے لیے آ گئے تھے، ظاہر ہے ہم بھی جائزہ لے رہے تھے، ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے، لوگوں سے گپ شپ بھی کر رہے تھے، پوچھ بھی رہے تھے، تو وہ سارے لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے نہیں تھے جو باہر گلی میں کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ لاہور کا ایک مزاج ہے، لاہور کا ایک ماحول ہے کہ لوگ چلو ایک
شغل میلہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو ایک انتخابی ریلی تھی, اس کو لوگ دیکھنے کے لیے آ گئے. لیکن کوئی بہت بڑی, ہم کہیں کہ بہت بڑی, آج مسلم لیگ نون نے لاہور میں مارکا سر کر لیا اور بہت بڑا کراؤڈ تھا میاں نواز شریف صاحب کے انتخابی حلقے کی ریلی میں. تو وہ ایسا نہیں ہے, تھے مختصر لوگ تھے, بہت بڑی تعداد لوگوں کی نہیں تھی کوئی کہ کہا جا سکے کہ بس جی لاہور نے فیصلہ دے دیتا, لاہور سے نکل کے دوسری طرف کھڑا ہو گیا, ایسا بھی نہیں تھا. تو دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کیوں خاموش ہیں. 2013 کے الیکشن میں تو وہ کہتے تھے کہ میں ملکی مسائل سے پریشان ہوں اس لیے میں نہیں بول رہا. اب میاں صاحب کس بات سے پریشان ہیں کہ اب تو بالکل ہی نہیں بول رہے. پہلے بولتے تھے لیکن اب تو مسکراتے نہیں تھے. اب تو میاں صاحب نہ مسکراتے ہیں نہ میاں صاحب بولتے ہیں. پتہ نہیں اب کیا راز ہے میاں صاحب کی اس خاموشی کے پیچھے. 8 فروری کو ضرور پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کیا راز ہے میاں صاحب کی اس خاموشی کے پیچھے. بہرحال خدا اس ملک کی خیر کرے, خدا اس ملک کے بسنے والے لوگوں کو خیر کرے. ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی لائک کریں, کامنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.